अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत अज़्ज़लज़ला की इन डेप्थ स्टडी और हमारा इंशाअल्लाह आज सेशन नंबर 38 है। इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे अंडर आया नंबर 7, इसअलुल खैरा, खैर को तलब करें, आस्क फॉर खैर। आयत नंबर 7 के हवाले से अभी तक हमने जितनी एक्सप्लेनेशन की है, मुझे उम्मीद है कि उसने काफ़ी हद तक आपको सूरत अज़्ज़लज़ला के मेजर मज़मून की तरफ ज़रूर डाइवर्ट किया होगा, इसलिए कि इसकी आखिरी 2 आयात इज़ द क्रक्स ऑफ द सूरा। अल्लाह का नाम लेकर हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। सुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 7 में, और अगर आप उसका कंपैरिजन आयत नंबर 8 से करते हैं, अल्लाह ताला ने आयत नंबर 7 में फरमाया है फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो कोई ज़र्रे के बराबर भी नेकी करेगा वो उसको देख लेगा। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, अगर कोई ज़र्रे के बराबर भी शर करेगा तो उसको देख लेगा। वी आर फोकसिंग ऑन खैर फ्रॉम लास्ट फ्यू चैप्टर्स और फ्यू बाब या फ्यू क्लासेस, और हम देख रहे हैं कि खैर इस्लाम में कैसे कंसिडर किया जाता है। आप अल्लाह ताला की हिकमतों में से, कई हिकमतों में से एक हिकमत ये देखिए कि अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर, जिसमें क़यामत का तज़किरा है, क़यामत कैसे इंसानों के ऊपर आएगी, दुनिया कैसे एक्सपीरियंस करेगी, ज़मीन कैसे उसको महसूस करेगी, ये सब बताने के बाद अल्लाह ताला ने वाज़ेह ये किया कि जब इंसानों को उनकी कब्रों से निकाला जाएगा तो जो अकाउंटेबिलिटी होगी, उस अकाउंटेबिलिटी में पहले खैर को मेंशन किया गया आयत नंबर 7 से, और फिर शर को मेंशन किया गया। तो स्कॉलर्स के नज़दीक इसमें भी कई हिकमतों में से एक हिकमत ये भी अल्लाह ताला की है कि इंसान को खैर की वैल्यू पता चल जाए। खैर जिसको आप इस्लामिक टर्म के अंदर नेकी के साथ अटैच करते हैं। अगर कोई डिक्शनरी में इसको चेक करेगा तो हो सकता है अंग्रेजी में आप इसकी मीनिंग्स गुडनेस देख लें। गुडनेस कोई भी हो सकती है, बट राइचियसनेस इज अ डिफरेंट गुडनेस। यानी कोई भी अच्छा काम हो सकता है। एक अच्छा काम कोई भी इंसान कर सकता है। मिसाल के तौर पर सच तो सब बोलते हैं और सब बोल सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी की मदद तो कोई भी कर सकता है, उसमें कोई मज़हब की कैद तो नहीं होती। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि एक इंसान नॉन मुस्लिम है मगर बहुत फिलंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज़ करता है, सोशल वर्क करता है, इंसानियत की खिदमत करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे अच्छे काम हैं। बट जब आप नेकी की बात करते हैं तो नेकी एक वो अच्छा काम है जो सिर्फ अच्छा काम नहीं होती, बल्कि वो ब्रैकेट होती है अल्लाह की रज़ा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेथोडोलॉजी से। तो डिफरेंस आ जाता है। अक्सर वो जो हमारे ज़हनों में सवाल आता है कि नॉन मुस्लिम भी तो अच्छे काम करते हैं, तो भला उनको उनके अच्छे कामों का सिला नहीं मिलेगा? बहुत से लोग कहते हैं कि नॉन मुस्लिम्स जो इस दुनिया से चले गए और उन्होंने इंसानियत की इतनी खिदमत की, तो भला क्या उनको अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा? कई डिफरेंट क्लासेस में इस प्रिंसिपल को मैंने आपके सामने रखा है, तो खैर को समझते हुए भी इस प्रिंसिपल को समझना है।
گڈ ڈیڈس جتنی بھی اس دنیا میں کی جاتی ہیں، جو بھی اچھے کام کیے جاتے ہیں، انسانیت کی خدمت ہو، دنیا کا فائدہ ہو، دنیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی انوینشنس کی جائیں، دنیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے راستے ہموار کیے جائیں، ہاسپٹلس بنائے جائیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو گروم کیا جائے، ہاسپٹلس جو ہیں وہ بنا دیے جائیں، یہ سارے اچھے کام مسلمان کرتے ہیں یا نان مسلمس کرتے ہیں، یہ سب اچھے کام ہی کہلائیں گے۔ فرق صرف کیا ہے، جب کوئی خیر کا کام دنیا میں کرتا ہے، یعنی کوئی اچھا کام کرتا ہے اور موت اس کو کفر پر آتی ہے، لیٹ سے وہ ایک نان مسلم ہے، بہت سوشل ورک کرتا ہے، لیکن اس کا ریلیجن کفر ہے، وہ اللہ کے ساتھ پارٹنرز کریٹ کر دیتا ہے، کھڑے کر دیتا ہے، تو اس کا اصول اسلام نے دیا ہے کہ کوئی بھی نان مسلم کوئی بھی اچھا کام کرے گا، اس کے اچھے کام کا ریوارڈ اس کو اس دنیا میں مل جائے گا۔ جب بھی آپ دیکھیں نان مسلمس فلرش ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب بھی آپ دیکھیں نان مسلمس آپ کو بہترین نعمتوں میں نظر آتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، جیسے پاکستان میں بہت گرمی پڑ رہی ہے، تو بہت سے لوگ بہت دفعہ جھنجھلاہٹ میں، گرمی ویسے ہی انسان کے اندر جھنجھلاہٹ لے آتی ہے، تو بہت سے لوگ جھنجھلاہٹ میں یہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی بات ماننے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم وہ میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، دوسرے اینڈ پہ نان مسلمس ہیں، وہاں اس وقت یورپ کے اندر ٹیمپریچر جو ہے وہ 11 12 13 14 15 آپ کو اس طرح ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر ڈپینڈنگ اپان دا جیوگرافیکل پلیسمنٹ آف دا میپ، وہاں ٹیمپریچر یہ چل رہا ہے۔ تو انسان سوچتا ہے کہ مسلمان اتنی مشکل میں کیوں آئے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے اوپر اتنی زیادہ تکلیف کیوں ہے۔ اب اوور آل اگر گلوب کو دیکھیں تو اس وقت جو سب کانٹیننٹ کا ایریا ہے اور آپ پاکستان پر فوکس کرتے ہیں تو یہ اس وقت سب سے زیادہ گرم ہو رہا ہے۔ there could be 1001 reason behind it، بٹ اس کو سمجھیں، نان مسلمس دنیا میں فلرش اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جو بھی اچھے کام کرتے ہیں اس کا ریوارڈ ان کو ایز اٹ از دے دیا جاتا ہے، بیکاز اللہ عادل ہے۔ اگر کوئی کام اچھا کیا جائے گا اللہ اس کا اچھا بدلہ دے گا، تو چاہے وہ نان مسلم پوری زندگی اچھے کام کرتا رہا، اس کی اچھے کام کی جو رسپانس کی کیفیت ہوگی یا جو اس کی ریوارڈ کی کیفیت ہوگی وہ دنیا ہی ہوگی، چاہے وہ اس کی زندگی میں اس کو دے دیا جائے، فیم کی شکل میں، بہت زیادہ تعریفوں کی شکل میں، اپریسیشن کی شکل میں، یا اس کے مرنے کے بعد دنیا اس کو یاد رکھے۔ تو ان اینی کیس ایک نان مسلم کے اچھے کاموں کا فائدہ، ریوارڈ اس کو دنیا میں ملے گا، اس کا نام یہاں روشن ہوگا، کیونکہ اس کو موت کفر پر آئی ہے، اس کے اچھائی کا بدلہ اللہ دے دے گا کیونکہ اللہ عادل ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک انسان مسلمان ہے، اس کا نیکی کا بدلہ ڈیول امپیکٹ کے ساتھ اس کو ملتا ہے۔ اللہ دنیا میں بھی چاہے تو بہترین اجر دے دے نیک کام کرنے کا، اور سائملٹینیسلی آخرت کا اجر کم کیے بغیر اس کو آخرت میں بھی اجر مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے دونوں جہانوں کے اندر خیر رکھی ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ آخرت پر اپلائی کر رہی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرے برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ یہاں پر اسپیسیفیکیشن تو نہیں ہے نا کہ قیامت کے دن دیکھ لے گا، آپ صورت کے ریفرنس کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو ڈیفینیٹلی ایڈجسٹ کرتی ہیں، جب اعمال تولے جائیں گے اس وقت ہم میں سے ہر کوئی اس کو دیکھ لے گا۔ یہ اس طرح بھی ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے کہ آخرت کی بات ہے، اور یہ اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ نیک انسان، مومن انسان کی جو نیکیاں ہوتی ہیں، جو اس کا خیر ہوتا ہے، وہ اس کو دونوں جہانوں میں فائدہ دیتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو دکھا سکتا ہے اس کا ریوارڈ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں، اور آخرت میں بھی اللہ اس کا ریوارڈ اس کو دکھائے گا، اس لیے کہ وہ تو عادل ہے نا۔ اللہ خیر کے معاملے کو مومن کے معاملے میں دنیا سے آگے پروسیڈ کرا دیتا ہے، مومن کو وہاں بھی خیر ملے گا، کافر کا خیر بس دنیا تک رہ جاتا ہے۔ اگر یہ کانسیپٹ آپ کو سمجھ آ جائے گا، آپ نان مسلمس کو اس دنیا کی زندگی میں فلارش ہوتا ہوا دیکھیں گی، تو آپ کا ذہن کبھی بھی نیگیٹیوٹی پر نہیں جائے گا، نا امیدی پر نہیں جائے گا۔ یہ اللہ کی حکمتوں میں سے ایک نظام ہے، اس نے یہاں پر کفار کو عدل کے ساتھ ان کا ریوارڈ دے دیا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم چیزوں کو ایک بڑی پکچر میں جانتے ہیں، بیکاز ہم اپنے سامنے جہاں دنیا کا عالم رکھتے ہیں،
وہاں ہم اپنے سامنے کانسٹنٹلی آخرت کا جہان بھی رکھتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اصل عدل اس کا وہاں چلے گا، مالک یوم الدین وہ وہاں پر ہے۔ تو آپ قرآن کو سمجھنے والے ہوتے ہوئے نان مسلم کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ کر، ان کی ڈیولپڈ کنٹریز کو دیکھ کر، ان کی لگژوریس لائف سٹائلس کو دیکھ کر، ان کے یو کین سے ان کے چہروں کی حشاشیت اور بشاشیت دیکھ کر، ان کی فریشنس دیکھ کر، ان کے موسم کی سردی دیکھ کر، ان کے موسم کا ماڈریٹ ہونا دیکھ کر آپ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتے ہیں، بیکاز آپ کو پتہ ہوتا ہے ہم اللہ سے کانسٹنٹلی خیر مانگ رہے ہیں، دنیا میں بھی دے، آخرت میں بھی دے، اور اللہ کا دیا ہوا خیر پہلے بھی ہم بات کر چکے، بعض اوقات ایک الگ طرح کے حالات میں لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر کوئی آپ کو بہت زبردست پیکنگ کے اندر گفٹ دے، اس نے آپ کو دیا کوئی اچھا سا ایک برانڈ، سوچتے ہیں آج کل تو برانڈ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ دکھ کے ساتھ سارے بڑے برانڈ جتنے بھی دنیا میں ہیں وہ سب کے ساتھ کہیں نہ کہیں جا کر جوش کنیکشنز مل جاتے ہیں، تو انسان بولتے ہوئے بھی گھبراتا ہے، دراصل آپ لوگ ناراض ہی ہو جائیں، حالانکہ صرف اگزامپل دینے کے لیے اگر کوئی بتا رہا ہے، بٹ جس کیپ اینی برانڈ ان مائنڈ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا برانڈ ہے ان یور انفارمیشن، کسی نے آپ کو بہت برانڈیڈ پرفیوم گفٹ کرنی ہے، ضروری تو نہیں ہے نا وہ جتنی ویلیو کی برانڈیڈ پرفیوم ہے وہ اتنی ہی ویلیو کا گڈی بیگ آپ کو دیں، ایسا تو ہوتا بھی نہیں ہے، برانڈیڈ پرفیوم آپ کی ہوگی 25,000 کی، اور آپ کا جو گڈی بیگ ہوگا وہ ہو سکتا ہے صرف 200 روپے کا ہو، سی، تو اسی طرح سے بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس دنیا میں فار دا بلیورس، مومنین کے لیے کیا کرتے ہیں کہ وہ برانڈیڈ پرفیوم کی کیپیسٹی کا ریوارڈ اپلائی دس آن دس ایگزامپل، کہ آپ کے پاس برانڈیڈ پرفیوم بالکل ایسی ہے جیسے آپ کو اللہ کا جو ریوارڈ ملنے والا ہے، مگر جو گڈی بیگ ہے اٹس لائک یور سرکمسٹانسز، اور وہ بہت عام سے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مومن کو خیر دیتے ہیں کبھی کبھی ذرا مشکل، کمپلیکیٹڈ، نہ سمجھ آنے والے، کمپلیکس حالات کی شیلڈ کے اندر، اب ہم ابھی انٹر ہی ہوتے ہیں حالات کی شیلڈ میں، اور ہمیں ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، ابھی تو نماز پڑھی تھی، ابھی تو معافی مانگی تھی، ابھی تو توبہ کی تھی، ابھی تو اللہ کے راستے میں صدقہ کیا تھا، ابھی تو جا کر ہم نے اپنے آپ کو قرآن کے سامنے بٹھایا تھا، in what kind of circumstances I am facing right now، ابھی تو آپ اس میں سے نکل رہے ہیں۔ کبھی آپ نے میٹرکس مووی اگر دیکھی ہو، بچپن کی ہوگی آپ میں سے بہت سو کے، وہ اس آپ کیا کرتے ہیں، آپ ایک الگ زون میں انٹر ہوتے ہیں، سو while you are passing through that different electromagnetic field، اس فیلڈ میں سے گزرتے ہوئے تو آپ ایک بالکل ڈفرینٹ زون میں ہوتے ہیں، بٹ once you gonna come and enter in the matrix، پھر تو آپ کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے دیے ہوئے نظام کو سمجھیں، مومن نا امید نہیں ہوتا ہے، مومن اللہ کا عدل جانتا ہے، مگر مومن کے ایمان کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے وہ خیر مانگتا رہتا ہے، اور وہ کبھی نہیں کہتا اللہ سے اللہ عدل کے ساتھ معاملہ کر، بینگ اے مسلمان، بینگ اے سینسیبل مسلمان، بینگ اے میچور مسلمان، ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، کبھی بھی اللہ سے اللہ کا عدل نہیں مانگیں، بیکاز اگر اس نے عدل کر لیا تو ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ پھر ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ آپ سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کرتے تھے دعا مانگا کرو، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ جج می ایزیلی، اللہ میرا آسان حساب لے، اللہ مجھے مشکل حساب سے بچا لے، اللہ میرے لیے کمپلیکس اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کو دور کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ یا رسول اللہ سے پوچھا اور کہا یا رسول اللہ من حساب یسیر، یہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ Because اگر اکاؤنٹیبلٹی آسان اکاؤنٹیبلٹی کیا ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان حساب یہ ہوگا، آپ کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ بندے کے نامہ اعمال میں اس کی خطائیں دیکھے گا، اس کی کمزوریاں دیکھے گا، اس کے گناہ دیکھے گا اور بائی پاس کر دے گا، چھوڑ دے گا، درگزر کر دے گا اور کہے گا میں نے معاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حساب یسیرا ہے، یعنی اس انسان کے نامہ اعمال میں گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، بس اللہ نے معاف کر دیا، یہ مومنین کے ساتھ ہوگا۔ تو آپ کیوں گھبراتے ہیں جب آپ کو یہ ہوتا ہے کہ
ہم دنیا میں مشکل میں، کفار آسانی میں، ہم گرم موسم میں، وہ ٹھنڈے موسم میں. مت سوچیں اس طرح سے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بالکل اس وقت حالات، موسم، مشکلات، ایک کسی بھی تھرڈ ورلڈ کے اندر رہنے کے جو بھی نقصانات ہیں، ان سب کو ایک ایسی ریپنگ شیٹ کی شکل میں دیا ہوا ہے کہ جس کے اندر خیر ہے. ہاں، خیر اس کے لیے ہوگی جو ان حالات میں اللہ سے جڑا رہے گا، اس کی فرما برداری اڈاپٹ کرے گا، اپنی زندگی میں گناہوں کو دور کرنے کی کوشش کرے گا اور خیر کی امید پر جیے گا. اللہ اس کو اس دنیا میں بھی خیر سے نوازے گا. یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے. اگر آپ نے ایمان کے ساتھ زندگی گزاری، اللہ آپ کو اس دنیا میں بھی خیر ایکسپیرینس کرائے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فتح لہ منکم باب الدعاء، تم میں سے جس کے لیے دعا کے دروازے کھولے گئے، فتحت لہ ابواب الرحمہ، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے. یعنی اللہ سے آپ عافیت مانگتی رہیں، دعا کر رہی ہیں نا، تو جس کو دعا کی توفیق مل گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتحت لہ ابواب الرحمہ، اس کے لیے تو رحمت کے دروازے کھول دیے گئے. وما سئل اللہ شیئا، اور اللہ سے کوئی سوال نہیں کیا گیا، یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ، اللہ کے نزدیک اس سے عافیت طلب کرنا ہر چیز مانگنے سے زیادہ محبوب ہے. میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ ایک روٹین بنا لیں، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں ضرور ایک جملہ بولیں، اللہ مجھے خیر اور عافیت عطا فرما. اللہ دنیا میں بھی خیر دے اور آخرت میں بھی خیر دے. آپ مسند احمد میں ایک حدیث دیکھتی ہیں، امام احمد بن حنبل سے ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک بڑی لمبی روایت نقل کی جاتی ہے. کہتے ہیں، مفہوم آتا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، لم تؤتوا شیئا بعد کلمۃ الاخلاص مثل العافیہ فاسألوا اللہ العافیہ. میں نے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دیکھی جس کا اللہ سے سوال کیا جائے اور وہ بے تحاشا خیر لے کر آئے. ہم اکثر کہتے ہیں ہم کیا دعا مانگے، ہم کیا دعا مانگے، یہ پریشانی ہے ہم کیا دعا مانگے، بچہ بات نہیں سنتا ہم کیا دعا مانگے، ہسبینڈ اور میرا جو ہے وہ جھگڑا چلتا رہتا ہے ہم کیا دعا مانگے، لوگ میری عزت نہیں کرتے ہم کیا دعا مانگے. عافیت مانگے. اکثر آپ لوگوں کو لگتا ہے نا کہ جو ایک انسان ہوگا اس کے پاس ہر سچویشن کے لیے ایک دعا ہوگی. مجھے ویزا نہیں مل رہا، دعا بتا دیں. میرے بچے کے گریڈ اچھے نہیں آ رہے، دعا بتا دیں. میرے بچے کے رزلٹ آنے والے ہیں، دعا بتا دیں. اس طرح سے اسلام میں دعائیں نہیں ہیں. اسلام میں کانسیپٹ ہیں، اسلام میں مزاج ہے، اسلام میں ایٹیٹیوڈ ہے کہ آپ نے کس کیفیت سے مانگا ہے، کیا مانگا ہے، کتنا کمپریہنسو مانگا ہے. چھوٹا مانگیں گے چھوٹا ملے گا، وہ تو سارے خزانوں کا مالک ہے. چھوٹا کیوں مانگتے ہیں اس سے؟ آگے بڑھ کر مانگیں. صرف دنیا کیوں مانگتے ہیں؟ جنت مانگے. صرف جنت کیوں مانگتے ہیں؟ جنت الفردوس مانگے. صرف جنت الفردوس کی مانگوں پھر میں جنت العدن مانگوں. صرف جنت العدن کیوں مانگوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مانگوں. اپنے آپ کو الفاظ کے سلیکشن میں بڑھائیں. جتنا ایمان بڑھتا ہے دعاؤں کی کیفیت بڑھ جاتی ہے. ہر دعا میں خیر اور عافیت طلب کریں. دس از دی بیوٹیفل ایسپیکٹ آف اسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بڑی کثرت سے اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگا کرتے تھے. مختلف احادیث میں آپ کو پچھلی 2-3 کلاسز سے بتاتی ہوئی آ رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عافیت طلب کی، اور ایک صبح شام کی دعاؤں میں بھی دعا آپ کو بتائی تھی جو ابو داؤد میں آتی ہے، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. بہتوں کو یاد ہوگی، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی. اللہ میرے گناہوں کو چھپا لے، اللہ میری کوتاہیوں کو ڈھانپ لے، اللہ مجھے خیر عطا فرما دے. مانگیں اس سے اور کانسٹنٹلی خیر مانگیں. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں جو کہ سورۃ یوسف کی تفسیر میں کثرت کے ساتھ آپ کو میجورٹی آف دا تفاسیر ملتا ہے. وہ جو یوسف علیہ السلام کی کہانی میں ٹرننگ ہے نا، جہاں یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے تھے،
یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ٹھیک ہے، رسول نہیں نبی تھے، اور ان کا واقعہ ہی از دا اونلی ون نبی جن کا واقعہ قرآن میں ایک مقام پر آیا ہے اور ایک کہانی کی فارم میں آیا ہے، باقی تو آپ انبیاء کا قصہ بٹس اینڈ پیسز میں پڑھتی ہیں۔ تو سورہ یوسف پوری کی پوری صرف یوسف علیہ السلام پہ، جو آزمائشیں ان پر آئیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین طریقے سے کھول کر ہمارے سامنے بیان کر دیا، اینڈ دیر آر انارمس لیسنس ان سورۃ یوسف۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی انشاءاللہ تو سورۃ یوسف پڑھیں گے۔ یوسف علیہ السلام کی جو پرسنالٹی ڈپکٹ کی گئی ہے اس سورۃ یوسف میں، وہ ایسی ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام اپنی ہر آزمائش میں ثابت قدم رہے، اور قرآن نے ان کی ثابت قدمی کو مینشن کیا ہے۔ اچھا، ان کی کہانی میں ایک موڑ آتا ہے جب وہ مصر آئے، اور عزیز مصر نے جو ایک منسٹر تھا فرعون کا، اس نے ان کو خرید لیا۔ وہ غلام کی شکل میں آئے تھے، بازار میں بک رہے تھے، عزیز مصر نے خرید لیا۔ عزیز مصر خرید کے اپنے گھر لے گیا، اپنی بیوی سے کہا کہ یہ بچہ ہے، ینگ تھے بالکل 12-13 سال کے، یہ بچہ ہے اور یہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ اس کی اولاد کوئی نہیں تھی، اس کی بیوی کا نام زلیخا آتا ہے۔ اب وقت گزرنا شروع ہوا، سنس ہز چائلڈہڈ ہی واز اے بیوٹیفل چائلڈ۔ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت اپنا بچپن، خوبصورت اپنا ایڈولسنس، خوبصورت جوانی کا ٹائم، ہی واز اے ینگ گڈ لکنگ ہینڈسم بوائے۔ تو جب عزیز مصر کی بیوی وقت کے ساتھ ساتھ دیکھتی رہی، ان میں کوالٹیز بہت زیادہ تھیں، دو چیزیں کپلڈ ہو جائیں نا تو انسان کی شخصیت میں وقار اور شرف بڑھ جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو خوبصورتی دی ہو اور آپ اس خوبصورتی کو کپلڈ کر لیں اخلاقیات، ایمانیات اور بہترین زندگی گزارنے کے مزاج کے ساتھ، آپ دیکھیں گی آپ کی شخصیت کو 4 نہیں 14 چاند لگ جائیں گے۔ اللہ نے ہر انسان کو خوبصورت بنایا۔ جب انسان اپنی فزیکل خوبصورتی پر جو اللہ نے اس کو دی ہے اس پر راضی ہو جاتا ہے اور اپنے ایمان کو اور اپنے اخلاق کو نکھارنے کی کوشش کرتا ہے، دس از دی بیوٹیفل سپر پرفیکٹ کمبینیشن جو ریکوائرڈ ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہی ہوں جو آج سائیکالوجی بتاتی ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ ایک ہی بات دو طرح کے لوگ کرتے ہیں، ایک انسان بہت ہینڈسم ہے اور ایک انسان بس ریگولر سا میڈیوکر سا ہے۔ وہی بات جو ہینڈسم انسان کرتا ہے وہ زیادہ اپیلنگ لگتی ہے، زیادہ سنی جاتی ہے، زیادہ افیکٹو ہو جاتی ہے، صحیح؟ بٹ اٹس ناٹ جسٹ، اسلام اس چیز کو بالکل الگ بیان کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے ہر خوبصورت انسان جو بات بیان کرے وہ نہیں اثر کرتی، ہر وہ انسان جو اپنے رب کی نعمتوں پر راضی ہے اور سائملٹینیسلی وہ جو کہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، تو اللہ اس کی بات میں افیکٹیوٹی لے کر آ جاتا ہے، صحیح؟ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن بھی دیا تھا، اخلاق بھی دیا تھا، ایمان بھی دیا تھا، اور بہت زیادہ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ ایک ڈیسنٹ چائلڈ کی شکل میں تھے۔ تو زلیخا کی نیت خراب ہوئی، شیطان تو کہیں بھی آ سکتا ہے، اور بجائے کہ وہ بیٹا بناتی، زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بہلانا چاہا، ٹریپ کرنا چاہا، اور آپ ساری کہانی جانتی ہیں، ظاہری بات ہے میں اس وقت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی۔ ان شارٹ، ٹو کٹ اٹ شارٹ، زلیخا نے کہا یوسف علیہ السلام سے کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی، یعنی اگر تم نے میرے مطابق جو میں تم سے چاہ رہی ہوں تم نے نہیں کیا تو میں تم کو جیل بھجوا دوں۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام، ظاہر ہے ہی واز دا ینگ بوائے ایٹ دیٹ ٹائم، اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور دعا کیا تھی؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے اللہ، یہ عورتیں مجھے جس کام کی طرف دعوت دے رہی ہیں اس سے زیادہ تو مجھے جیل خانہ پسند ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کے الفاظ تھے، ان کی دعا تھی۔ اب اسی آیت کے اندر ایکسپلینیشن دیتے ہوئے مفسرین لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اس دعا کی وجہ سے قید میں ڈال دیے گئے، اور اللہ کی طرف سے وحی آئی، یا یوسف انت حسبت نفسك حيث قلت رب السجن احب الی ولو قلت العافیۃ احب الی لعوفیت۔
اگر آپ عافیت مانگتے ولو قلت العافیت، اگر آپ عافیت مانگتے احب الیہ لاوفی اوفیتا، تو آپ کو عافیت دے دی جاتی۔ آپ نے یوسف قید خانہ پسند کیا، آپ نے خود کو قید خانے میں ڈالنے کی بات کی اور کہا السجن احب الیہ، میرے رب مجھ کو جیل خانہ پسند ہے۔ اگر آپ عافیت مانگتے تو آپ کو مکمل عافیت مل جاتی، یعنی اللہ چاہتا تو آپ کی دعا پر اسی وقت آپ کو اس آزمائش سے نکال لیتا، زلیخا سے بچتے، مصر کی عورتوں سے بچتے اور جیل میں بھی نہ جاتے۔ کیا پتہ چلا؟ کسی بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے دعا میں یہ کہنا کہ اللہ اس سے بہتر ہے فلاں چھوٹی مصیبت نے مجھے مبتلا کر دیا، ایسی دعا مانگنا مناسب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہر مشکل، ہر مصیبت، ہر بلا کے وقت صرف عافیت مانگیں، چاہے آپ کو کتنا امپاسبل لگ رہا ہو اس سچویشن میں سے باہر نکلیں۔ اگر یوسف علیہ السلام خیر مانگتے تو اللہ ان کو خیر دیتا۔ اس سے ہمیں سبق دیا گیا ہے، اس کے خزانوں کے مطابق مانگے، اپنے چھوٹے سے دماغ کے مطابق نہیں مانگے، اپنی چھوٹی سی عقل کے مطابق نہیں مانگے، اس کے کرم کے مطابق مانگے، اس کی بینوولنس کے مطابق مانگے، اس کے خزانوں کے مطابق مانگے۔ ایک بات بہت ضروری تھی جو مجھے تھا کہ میں یہ عافیت کے اندر آپ کے سامنے رکھ دوں، اسأل الخیر میں آپ کو یاد رہے، آپ نے ہر سچویشن میں خیر مانگنا ہے اللہ سے۔ اس کے بعد کہیں خیر کا اللہ تعالیٰ دنیاوی ایسپیکٹ یہ ہو یہ ہو یہ ہو، بٹ خیر مانگے اس سے۔ پھر جب ہم اتنی زیادہ خیر مانگنے کی بات کر رہے ہیں تو اسأل الخیر میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ خیر کا مطلب ہے اللہ مجھے بھر کر دنیا کی دولت دے دے، نہیں۔ اسکالرس کہا کرتے تھے کثرت دولت سے عافیت افضل ہے۔ دو چیزیں ہم ملا دیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے زیادہ پیسہ زیادہ خیر اور عافیت، زیادہ ویلنس، زیادہ گڈنس، نہیں۔ We need to correct our definitions and we need to use the right terminologies. کثرت دولت has no link with عافیت اور خیر۔ دیکھیں یاد رکھیں اسلام آپ کو ایک سوچ دیتا ہے، ہمارا ایمان ہے جتنا مال ہمارے نصیب میں ہوتا ہے وہ اللہ ہمیں دے دیتا ہے، جو تقدیر میں رزق لکھا ہے وہ مل کر رہتا ہے۔ دولت کا ملنا یا نہ ملنا کسی انسان کو خیر ملنے اور خیر نہ ملنے سے اکویٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ اسلام تو ایک اور درجہ آگے جا کر سمجھاتا ہے کہ دولت کی کثرت ہر انسان کے حق میں فائدہ مند نہیں ہوتی۔ دولت کی کثرت صرف ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ دولت کی کثرت کے ساتھ دین کی نعمت اور اپنا خوف اور اپنی محبت دے دیں، اس کے لیے دولت فائدہ مند ہے۔ ورنہ دولت مل گئی اور نافرمان ہو گئے، تباہی ہے۔ دولت مل گئی اور اللہ کو بھول گئے، جہنم ہے۔ دولت مل گئی اور دولت دینے والے سے غافل ہو گئے، دنیا اجیرن ہے۔ تو اللہ کا نظام ہے، بعض اوقات اللہ نہیں دیتا تو اس میں ہمارا فائدہ ہی ہوتا ہے، خیر ہوتی ہے۔ یہ وہی سرکمسٹانسز والی بات، ریپنگ شیٹ والی بات، سستی ریپنگ شیٹ، سستا گوڈی بیگ، اس کی بات سمجھ جائیں۔ کیا پتہ دولت مل جائے تو ہم لوگوں کے حقوق ادا نہ کریں۔ ہزاروں لوگ ہیں، بلکہ ہزاروں تو بہت چھوٹا لفظ ہے، کروڑوں لوگ ہیں جن کے پاس دولت ہے، عافیت نہیں، فکریں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ اگر بے تحاشا لگژری ہے زندگی میں مگر عافیت نہیں ہے، یاد رکھیں مال و دولت صرف تکلیف دے گا۔ کئی دفعہ بہت سے واقعات ہوتے ہیں نا، بہت سمپل واقعات ہوتے ہیں بٹ بڑے ریلیٹیبل ہوتے ہیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک نواب تھا، لکھنؤ میں کہیں ایک نواب تھا، مجھے نام یاد نہیں آ رہا۔ تو اس نواب کے لیے آتا ہے کہ اس نواب کو ظاہر اللہ نے ہر طرح کی دولت دی تھی، لگژری تھی، ہر طرح سے جو چاہتا تھا لیتا تھا، جو اس کی اولاد مانگتی تھی اس کو دیتا تھا۔ ایک وقت آیا، کوئی بہت بوڑھا نہیں تھا نواب، بس سمجھ لیں مڈل ایج جیسے انسان ایڈلٹ ہوتا ہے۔ تو نواب کے اوپر ایک بیماری آ گئی، اور بیماری کیا آئی کہ اس کا سٹمک اتنا کمزور ہو گیا کہ اس کو کوئی
کھانے کی چیز ڈائجسٹ نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ وہ لکھتے ہیں کہ اس کے اسٹمک کی ڈیلیکیسی کا حال یہ ہو گیا تھا کہ وہ ململ کے کپڑے میں قیمہ رکھ کے چوسا کرتا تھا، اس کو اسی سے بس وہ جتنا لک کر سکتا تھا لک کر کے وہ فلیور لیتا تھا، بیکاز اگر وہ قیمہ کھا لیتا تو اس کا اسٹمک ڈائجسٹ نہیں کرتا تھا، لیکن اس کا یہ ململ کے کپڑے میں اس طرح کر کے قیمے کو چوسنا بھی اس کو ہضم نہیں ہوتا تھا۔ اب شام میں گھبراتا تھا، اس کا دل تو باہر نکل جاتا تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ باہر نکلا تو شہر کے سبربس میں اس کو ایک شیپرڈ نظر آیا، لکڑہارا، جو جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے لا رہا تھا۔ اس نے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ تو کہا میں لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہوں اور شہر میں لا کر بیچ دیتا ہوں۔ کہا کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا میں وہاں رہتا ہوں۔ اور دیکھا نواب صاحب نے کہ اچھا یہ تو بڑی دور جاتا ہے، بڑی مشکل سے لکڑیاں کاٹتا ہے، پھر اپنے سر پر رکھ کے لے کر آتا ہے، پیدل آتا ہے، اس کے پاس گدھا بھی نہیں ہے، گھوڑا بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی کاٹ وغیرہ بھی نہیں ہے۔ اور پھر نواب صاحب کو بڑی انکوزیٹونیس ہوئی، نواب صاحب نے اس سے بات کرنا شروع کر دی، پوچھنا شروع کر دی، تو جو شیپرڈ تھا اس نے اپنی روٹین بتائی۔ اس نے کہا کہ لکڑیاں لاتا ہوں، گھر جاتا ہوں، لکڑیوں کو بیچتا ہوں، گھر جاتا ہوں، اس کے بعد منہ ہاتھ دھوتا ہوں اور سمپل سے جو چند پیسے ملتے ہیں اس سے میں 2 روٹیاں لیتا ہوں، 1 پیاز لیتا ہوں اور کھانا کھاتا ہوں اور سو جاتا ہوں۔ اب نواب صاحب کو یہ چیز اتنی ہٹ کی کہ نواب صاحب کیونکہ کھانا نہیں کھا پاتے تھے تو ان کو نیند بھی صحیح نہیں آتی تھی۔ لکڑہارے کی یہ صورتحال دیکھ کے نواب صاحب نے اپنے دوست سے کہا میں دل سے راضی ہوں کہ اگر میری یہ حالت ہو جائے، کیا حالت ہو جائے؟ لکڑہارے والی، یعنی پیاز سے روٹی کھا کر میں ہضم کر سکوں اور اتنی جلدی پرسکون نیند مجھے آ جائے تو میں اپنی ساری نوابی اور ساری نوابیت اور اپنی ساری کنگڈم اور اپنی ریاست اور اپنا ایسٹ چھوڑنے کو تیار ہوں۔ ظاہر ہے انسان جب بہت تکلیف میں ہوتا ہے نا تو وہ ایسے ہی سوچتا ہے کہ اس کو ہوتا ہے بس یہ والی تکلیف ٹل جائے، بے شک چھوٹی تکلیف آ جائے۔ یعنی آپ ڈیسپریشن دیکھ رہی ہیں کہ ایک انسان اپنی ساری دولت چھوڑنے کو تیار ہے، صرف اس کو صحت مل جائے، صحت عافیت مل جائے، سکون کی نیند آ جائے۔ اور نواب صاحب نے اپنے دوست کو جو جملہ بولا وہ سننے کے قابل ہے۔ اس نے کہا کہ میری میری جو پوری کنگڈم اور ریاست اور میرا جو بنگلہ اور حویلی ہے اس کا ایک ایک ملازم پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے، یہاں تک کہ میرے کتے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، اور میں ہوں کہ میں صرف کھانے کو دیکھ کر ترستا رہتا ہوں۔ یہ سبق دینے والا واقعہ ہے۔ سبق دینے والا واقعہ کیا کہ مال و دولت کے اندر عافیت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو سب پیسے والے خوش ہوتے۔ انسان کثرت مال کی بجائے اللہ سے سکون مانگے، عافیت مانگے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ پلو پر سر رکھیں، تکیے پہ سر رکھیں اور سو جائیں، آپ کو ٹرینکولائزرز نہ کھانے پڑیں، آپ کو سلیپنگ پلز نہ کھانی پڑیں، آپ گھنٹوں جاگتے نہ رہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ The moment you're gonna hit the pillow, the next moment you will be in the other world. یہ عافیت ہے، یہ خیر ہے، یہ سکون ہے۔ اور یاد رکھیں جب انسان کو زندگی میں خیر اور عافیت مل جاتی ہے نا، سکون مل جاتی ہے، تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ انسان بہت کے پیچھے نہیں بھاگتا، تھوڑے میں بھی زندگی پرسکون رہتی ہے۔ ورنہ دولت ہو سکون نہ ہو، انسان کبھی اپنے آپ کو زندگی انجوائے کرتا ہوا نہیں محسوس کر سکتا۔ تو ہمارے بزرگ اپنی کتابوں میں لکھا کرتے تھے القلیل مع العافیہ، تھوڑا مگر عافیت کے ساتھ۔ القلیل مع العافیہ خیر من الکثیر مع القوارع، قوارع قاف واو الف را عین، القلیل مع العافیت خیر من الکثیر مع القوارع، عافیت کے ساتھ تھوڑا مال اس زیادہ مال سے بہتر ہے۔ قوارع کہتے ہیں شدید مصیبت، جو مصیبتوں کے ساتھ مال آئے۔ اب یہ انسان کی اصل میں لالچ ہے
کہ انسان ہر وقت زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنا چاہتا ہے اور بیوقوف ہے اور سمجھتا ہے کہ چیزیں ملیں گی، مٹیریلسٹک گین آئے گا تو سکون آ جائے گا. ان چیزوں میں سکون نہیں ہے. ہاں آپ اللہ سے خیر مانگتے ہیں، بٹ رزق حلال میں جتنا اللہ برکت ڈالتا ہے، جتنی سکون کی نعمت اللہ دیتا ہے، اس کا کوئی کمپیریزن دنیا کی بڑی بڑی لگژری سے نہیں. انسان کو آپ یوں کہہ لیں اللہ کی طرف سے جو صحت نصیب ہوتی ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے، وہ کتنی بڑی عافیت ہے. اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان بیمار ہوتا ہے. آپ ایک کتاب میں ایک لکھنے والے ادیب ہیں، انہوں نے لکھا تھا صحت کے زمانے میں عافیت کی دولت کی قدر ہمیں نہیں آتی. اس لیے کہتے ہیں کہ عافیت اور خیر اور سکون ایک ایسا تاج ہے جو تندرست لوگوں کو سروں پر سجا ہوا ملتا ہے، مگر وہ ان کو خود نظر نہیں آتا. آپ صحت مند ہیں تو آپ کے سر پر ایک کراؤن ہے، مگر مزے کی بات یہ ہے وہ کراؤن آپ کو نظر نہیں آئے گا. کس کو نظر آئے گا؟ جو بیمار ہوگا. سی جب بیماری آتی ہے نا تب دوسروں کے سروں پہ وہ کراؤن نظر آتا ہے. جب ہم خود صحت مند ہوتے ہیں تو ہمیں وہ کراؤن نظر نہیں آتا. سو ان اینی کیس اللہ سے عافیت مانگیں، شکر گزار رہیں. چھوٹی موٹی تکلیف آ جائے تھنک فار دا بگر پرابلم، الحمدللہ اللہ نے مجھے اس سے بچا لیا، اور ایگزسٹنگ پرابلم کے بارے میں سوچیں اللہ ول برنگ می آؤٹ آف اٹ. انشاءاللہ اللہ مجھے اس سے باہر لے کر آ جائے گا. ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے مجھے، میں سناتی ہوں آپ کو. خیر سے ریلیٹڈ ہے، عافیت سے ریلیٹڈ ہے. ایک نیک انسان تھے ایک مرتبہ، اور وہ ہمیشہ بس یہی کہا کرتے تھے عافیت عافیت عافیت، اللہ عافیت دے دے، اللہ عافیت دے دے، بس یہی بولا کرتے تھے. کسی نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ ما معنی ھذا الدعاء، یہ آپ کی دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ عافیت دے دے، اللہ عافیت دے دے. آپ ہمیشہ عافیت کی بس طلب کرتے ہیں، کچھ اور مانگتے نہیں. تو وہ جو بزرگ تھے وہ کہنے لگے میں پہلے سامان اٹھانے کا کام کیا کرتا تھا، یعنی میں مزدور تھا، یعنی مجھے ادھر سے سامان اٹھا کر پھر دوسری جگہ لے کر جانا ہوتا تھا، اور میں اپنے کندھوں پر سامان اٹھا کر لے جایا کرتا تھا، یعنی میں بہت بوجھ اٹھایا کرتا تھا. کہتے ہیں ایک دن میں ایک بڑی بھاری بوجھ اپنے اوپر لے کر جا رہا تھا. اس کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی، بھاری بہت تھا، طبیعت اس دن ٹھیک نہیں تھی، چلا نہیں جا رہا تھا. تو کہتے ہیں میں نے تھک کر کچھ دیر کے لیے اس بوری کو سائڈ پہ رکھ دیا تاکہ تھوڑا سانس وانس لے لوں، ریسٹ کر لوں، انرجی ری گین کر لوں. اور کہتے ہیں یہ جب میں نے کیا تو میں نے اللہ سے اس وقت دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ اللہ اگر تو مجھے روزانہ صرف 2 روٹیاں بغیر محنت اور مشقت کے دے دے. اب سوچیں آپ دعا تو اچھی مانگ رہے ہیں نا. اللہ اگر آپ مجھے 2 روٹیاں بغیر محنت مشقت کے دے دیں تو بس میرے لیے کافی ہے. That's enough for me اللہ تعالیٰ. بس 2 روٹیاں دے دیں، یعنی مجھ سے بوجھ نہیں اٹھایا جاتا ہے، مجھ سے پریشانی نہیں اٹھائی جاتی، بس میرے لیے 2 روٹیاں کافی ہوں گی. میں اس پہ قناعت کروں گا اینڈ آئی ول بی ویری مچ کنٹینٹ آن اٹ. کہتے ہیں اتنے میں ابھی میں یہ دعا کر رہا تھا، سانس اپنی ریگین کر رہا تھا کہ اپنی بوری اٹھا کر پھر چلنا شروع کر دوں. وہ کچھ مومنٹس قبولیت کے ہوتے ہیں نا. آپ کتنی دفعہ کہتی ہوں گی ابھی آپ نے کوئی دعا مانگی فوراً لگتا ہے قبول ہو گئی، اب کہتی ہیں آئے ہائے کچھ اور ہی مانگ لیتے. ایسے ہم کرتے ہیں نا اکثر، ایسا ہو بھی جاتا ہے. کچھ گھڑیاں فوراً قبولیت کی ہوتی ہیں. ایک تو یہ نہیں کہا کریں کہ آئے ہائے کچھ اور مانگ لیتی. نو دیر از نو نیڈ آف اٹ. الحمدللہ جو قبول ہو گیا شکر ادا کریں اس کے اوپر. اور اگر آپ کی کوئی بہت زیادہ چاہت والی دعا ہے، آپ ایسی کیفیت میں جب آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی ابھی کہی اور ابھی ابھی قبول ہو گئی، آپ دوبارہ ایک اور دعا کر لیں. اللہ کے پاس دعاؤں کی قبولیت کی کمی تھوڑی ہے. تو یہ جو بزرگ انسان تھے یہ کہتے ہیں کہ ادھر میں نے دعا مانگی اور میں نے ابھی میں دعا مانگ ہی رہا تھا، ہمت گین کر رہا تھا کہ اللہ مجھے بس 2 روٹیاں کہیں سے مل جائیں اور میری یہ بوجھ اٹھانے سے جان چھوٹ جائے، میں اس پہ راضی ہو جاؤں گا. کہتے ہیں ابھی دعا مانگ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سامنے 2 آدمی لڑ رہے ہیں، ان کی فائٹنگ ہو رہی، جھگڑا. تو اب جب اللہ رحم کرے جب مرد لوگ آپس میں لڑتے ہیں تو بہت ہی اگریسولی لڑتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ مجھے اچھا نہیں لگا. 1-2 منٹ میں نے دیکھا، پھر میں اٹھ کر گیا کہ میں ان کے درمیان میں صلح صفائی کرا دوں. کہتے ابھی میں آگے بڑھا ہی تھا کہ مطلب میں کسی ایک کو بھی ایک طرف کر کے کچھ سمجھانے کی کوشش کروں،
کہ اچانک سے ہی ایک آدمی نے غلطی سے میرے سر پہ کچھ مار دیا. مطلب اس نے ان کو نہیں مارنا تھا، وہ تو دوسرے آدمی کو مار رہا تھا، تو وہ لگ ان کو گیا. وہ جو جس سے لڑائی ہو رہی تھی مارنا تو اس کو تھا. کہتے ہیں غلطی سے وہ جو اس نے مارنا تھا وہ میرے سر پر لگ گیا، اور میرے سر پر جیسے ہی وہ چیز لگی تو میرے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا. اب جب سر سے خون نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ obviously سر سے خون نکلتا ہے تو بندے کے چہرے پہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اب اسی جھگڑے کے اندر ابھی اسی شور مچا ہوا تھا اور پریشانی تھی، تو پتہ چلا کہ جی ادھر سے سپاہی آ گئے. سپاہیوں نے دیکھا کہ اوہ یہاں تو جھگڑا ہو رہا ہے، اور اس نے دیکھا کہ دو آدمی جو ہیں وہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے ہیں، اور تیسرا جو ہے اس کے سر سے خون نکل رہا ہے اور چہرے تک آ رہا ہے. تو یہ بزرگ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ میرے چہرے سے بھی خون نکل رہا ہے اور چہرے پہ خون ہے اور سر سے نکل رہا ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ میں بھی ان دونوں کے ساتھ ہی لڑائی کر رہا تھا. تو انہوں نے ان دونوں کو تو پکڑا ہی پکڑا، مجھے بھی پکڑ لیا، مجھے بھی گرفتار کر لیا اور مجھے بھی جیل میں لے کے چلے گئے. کہتے ہیں پھر میں ایک مدت تک جیل میں رہا جہاں مجھے روزانہ 2 روٹیاں بغیر بوجھ اٹھائے ملتی رہیں. اور پھر کہتے ہیں وہی جیل میں مجھے ایک رات خواب آیا، اور خواب میں کوئی مجھے کہہ رہا تھا تم نے روزانہ کی 2 روٹیاں بلا مشقت مانگی تھی، عافیت نہیں مانگی تھی، تو اللہ نے تم کو وہ دے دیا جو تم نے مانگا تھا. آئندہ اللہ سے عافیت مانگنا. سی آپ جب کانشیس دعائیں کرتی ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کیا مانگ رہی ہیں. ہم دعائیں کرتے جاتے ہیں دعائیں استخارہ کے اندر، ثم اردنی بھی ثم اردنی بھی، اور اردنی بھی کا مطلب اگر آپ کو آتا ہے تو ہاں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ مجھے فوراً اس فیصلے پر راضی کر دے. بٹ آپ ایک دوسری روایت میں آتا ہے دعائیں استخارہ میں ثم ردنی بھی ثم ردنی بھی، اور آپ خود ہی مانگے جا رہی ہیں اللہ اس فیصلے پر مجھے گریجولی راضی کر، درجہ بدرجہ راضی کر، فوراً میرے دل کو انشرا نہ ملے. بغیر سوچے سمجھے مانگیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا نا کہ کیا مانگ رہے ہیں. تو بزرگ نے خود ہی کہا تھا بغیر مشقت کے 2 روٹیاں مل جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، ان کو جیل پہنچایا، ان کو اب وزن نہیں اٹھانا پڑتا تھا اور روز 2 روٹیاں مل جاتی. تو وہ بزرگ کہتے ہیں جب مجھے خواب میں یہ چیز سنائی دی تب مجھے معلوم ہوا کہ اوہ مجھے کتنا سوچ سمجھ کر مانگنا چاہیے تھا، مجھے عافیت مانگنی چاہیے تھی. تو پھر اس کے بعد وہ جس نے شروع میں ان سے پوچھا تھا کہ کیا ہر وقت آپ عافیت عطا کیجیے عافیت عطا کیجیے کہتے رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا بس اس کے بعد سے جب سے پھر میں جیل میں مجھے یہ خواب آیا، اور پھر میں بعد میں ہمیشہ اب جب بھی اللہ سے مانگتا ہوں میں عافیت مانگتا ہوں، اس لیے کہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ عافیت مانگی جائے تو اللہ بہت عطا کرتا ہے. اور یہ عافیت کی دعا اس طرح سے ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں جیل میں ہی اللہ سے عافیت مانگنے لگ گیا تھا، اور کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے مجھے الحمدللہ جیل سے نکال بھی دیا، میں جیل سے باہر بھی آ گیا، اور الٹیمیٹلی میرے لیے جو تھیں وہ چیزیں آسان سے آسان بھی ہوتی چلی گئیں. سو بیسیکلی دس واز the mark which you can say اسأل العافیہ، کہ اپنی دعاؤں کے اندر خیر مانگیں اللہ سے. جذبات میں آ کے یہ نہیں کہیں کہ بس اللہ تعالیٰ اگر میرا یہ والا مسئلہ حل ہو گیا نا تو بس اب پھر اس کے بعد مجھے یہ دے دے، کہ اللہ مجھے خیر دے دے. کتنی دفعہ آپ کو لوگ سمجھاتے ہیں، آپ کہتی ہیں کہ میرے بچے کا ویزا نہیں آ رہا، پلیز آپ دعا کر دیں میرے بچے کا ویزا آ جائے. نہیں یہ نہیں کہیں پلیز اللہ تعالیٰ جو خیر ہے وہ فیصلہ کروا دے. بیکاز ہو سکتا ہے آپ اللہ سے ضد کر کے کوئی چیز مانگیں اور اس چیز میں آپ کے لیے الٹیمیٹلی خیر نہ ہو، تو پھر آپ نے ضد کر کے مانگی تھی، آپ نے عافیت کیوں نہیں مانگی، آپ نے خیر کیوں نہیں مانگی، آپ نے اللہ کے ساتھ ایک اچھی چیز کو ایسوسیٹ کیوں نہیں کیا جب وہ خزانوں کا مالک ہے اور وہ دے سکتا تھا. تو کیوں کہا؟ بعض اوقات ینگ بچے بچیاں بہت ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں کہ کوئی ان کو پسند آتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی بچہ ہے اس کو کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے. اب ماں باپ کو وہ کہتا ہے سمجھاتا ہے، بڑی مشکل سے ماں باپ اس کا رشتہ لے کر جاتے ہیں، بٹ لڑکی والوں کی طرف سے انکار ہو جاتا ہے. بٹ the boy is still in likeness of that girl، اور وہ اس چکر میں اللہ سے مستقل وہی بچی مانگتا رہتا ہے، بس وہی والی لڑکی مجھے دے دے، بس مجھے اس سے نکاح کرا دے، بس میری اس سے شادی کرا دے. بٹ راستہ نہیں بن رہا، کوشش کے باوجود، آپ کے ماں باپ کی کوشش کے باوجود کوئی لنک ڈیولپ نہیں ہو رہا. اب مت وہاں سٹک ہو، جسٹ موو آن.
بیکاز یہ نہیں کہیں اللہ بس میرا نکاح اس سے کرا دے، نو، آپ کہیں اللہ بس جو خیر ہے وہ میری زندگی میں لے آئیے، بس جو خیر ہے وہ میری زندگی میں لے آئیے، بیکاز کبھی کبھی ہم اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑی مار لیتے ہیں، جو چیز آپ کی ہوتی ہے نا وہ آپ تک آ جاتی ہے۔ آپ جب بھی دعا مانگیں، ہاں کوئی چیز ڈیسپریشن سے آپ مانگنا چاہ رہی ہیں مانگیں، بٹ اٹیچ خیر اینڈ عافیت ود اٹ۔ اور یہ آپ نوٹ کیجیے گا، میں آپ کو بتا رہی ہوں، جب آپ بہت زیادہ اگریسولی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور بہت چاہت سے کوئی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی، اس کا کیا مطلب ہے؟ بیکاز آپ سائملٹینیسلی دعا بھی مانگ رہے ہیں ایک اسپیسیفک، اور ساتھ ساتھ آپ کہہ دیتے ہیں اللہ جس میں خیر ہے وہ میرے لیے کھول دے، جو خیر کا راستہ ہے وہی میرے لیے سامنے لے کر آ جا، اللہ جس کے اندر بہتری ہے وہی میری زندگی میں ایکسپیرینس مجھے کرا دے۔ تو ہوتا کیا ہے، آپ بڑے شوق سے دعائیں تو مانگتے رہتے ہیں بٹ آن دا ادر ہینڈ دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہے، اس میں آپ کا یقین بڑھ جانا چاہیے، ابھی اس دعا کے ایسے قبول ہونے میں خیر نہیں ہے، دس از دا رحمت آف مائی رب، کہ میرا رب مجھے پریشانیوں سے بچا رہا ہے، مشکلات سے بچا رہا ہے، اللہ میرے لیے آسانیوں پر آسانیاں کریٹ کر رہا ہے، میں دعا تو مانگ رہی ہوں لیکن اگر قبول نہیں ہو رہی تو اس میں میرے لیے خیر آ رہی ہے۔ سو دس واز ایکچولی دا ہول ٹاپک آف عافیت، الحمد للہ، جو ہم نے آیت نمبر 7 کے انڈر اب تک کور کر لیا۔ مجھے امید ہے کہ ہولسٹیکلی آپ سب کو ایک کانسیپٹ تو الحمدللہ مل گیا ہے کہ جب آپ خیر کو دیکھنے کی بات کرتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، سو اسٹارٹنگ ود دا ڈیفینیشن آف ذرہ، کہ کتنا باریک باریک نیکیوں کا معاملہ میرا کھول کر سامنے رکھ دیا جائے گا، along with the definition of خیر کہ اصل میں خیر کیا ہوتی ہے، connecting the خیر with the Islamic terminology and asking and seeing the خیر in this دنیا and the آخرہ، وہ سارے کانسیپٹ الحمدللہ میں نے کوشش کر کے آپ کے سامنے رکھنے کی، پڑھانے کی، بکھیرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے اس اسلام کے کانسیپٹس کو ایبزارب کرنے کی اور اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما دے، بیکاز جتنا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے اتنا تیزی کے ساتھ آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کے لیے امیجیٹلی زندگی کے بہت سے معاملات کو سمجھنا آسان ہوتا جاتا ہے۔ سو اس الخیر کا الحمدللہ آیت نمبر 7 کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہاں مکمل ہوتا ہے۔ I have around 11 minutes, so I'm moving forward on ayah number 8, سورۃ الزلزلہ۔ سورۃ الزلزلہ کی آیت نمبر 8 ان کمپیریزن ود آیت نمبر 7 ہی لائی گئی ہے، سو اٹس مور اور لیس ود دا سیم ٹرمز، کہ جیسے انسان اپنی نیکیاں اور نیکیوں سے جڑے کنسیکوینسز ایکسپیرینس کرتا ہے دنیا اور آخرت میں، ان دا سیم مینر انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی جو کہ گناہوں کی شکل میں ہوتی ہے اس کا بھی کنسیکوینس فیس کرتا ہے دنیا اور آخرت میں۔ اب جو آیت نمبر 8 ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی ذرے کے برابر شر کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ شر از خطا، شر از گناہ، شر از the negative side، شر is the عمل which has no benefit for you in this دنیا and in آخرت۔ یہاں اس سے پہلے کہ میں شر کی فردر ایکسپلینیشن میں جاؤں، ایک بڑا میجر کانسیپٹ جو آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو برنگ اٹ اپ ان فرنٹ آف یو، تاکہ آپ کا ایک طرح سے بہترین جو کمپیریزن کا مزاج ہے وہ سامنے آ جائے۔ دیکھیں، اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے، یہ ہمارے جو ایک ریگولر پیس پر چلنے والے مسلمان ہوتے ہیں نا ان کے ذہنوں میں یہ سوال اکثر نہیں آتے ہیں، بٹ آپ کی اولاد اور اس کا ایکسپوجر ود دا نان مسلمس، باہر کی یونیورسٹیز میں پڑھنے والے بچے، یا وہ لوگ جن کا ٹریولنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان کا نان مسلم انٹریکشن بہت زیادہ ہے، یا وہ لوگ جو کتابیں پڑھتے ہیں اور ہر طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں، not just of Muslims but of non-Muslims also, they also read the books which has the critique on Islam، ان کو یہ مسئلہ معلوم ہے۔ تو ایک بہت آسان فہم کر کے میں اس کو آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ جہاں اللہ خیر کو تخلیق کرنے والا ہے وہاں شر کے ساتھ آپ اللہ کی تخلیق اور اللہ کے ساتھ اس کو کیسے اٹیچ کرتے ہیں۔ دیکھیں، انسان کے جو اعمال ہیں اس کے اندر ہم خیر اور شر کو اسٹڈی کر رہے ہیں نا، ہم کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ،
تو جو کوئی عمل کرے گا، تو آپ اعمال کے انڈر خیر اسٹڈی کرتے ہیں، اعمال کے انڈر شر اسٹڈی کرتے ہیں۔ ایک بات تو واضح ہے کہ اعمال اچھے ہوں یا برے، ان کی رسپانسبلٹی خود انسان پر آتی ہے۔ ہاں، سوال یہ ہے، یہ جو اکثر ایک فلسافیکل مائنڈ رکھنے والے کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے کہ شر کا خالق اور ان کا اصل سورس کون ہے؟ کیا ان کا سورس اللہ کی ذات ہے؟ کیا خود اللہ تعالیٰ انسان کی دنیا میں شر تخلیق کرتا ہے، یا اس نے انسان میں شر کا ایلیمنٹ پیدا کر دیا ہے جس سے ہمیشہ شر ڈیولپ ہوتا رہتا ہے، یا حقیقت اس سے کچھ الگ ہے؟ سو دیز آر اے لائن آف کوشچنس۔ ایک، آپ کو میں نے بتایا کیا شر کا سورس یعنی شر کو تخلیق کرنے والا اللہ ہے، اس نے دنیا میں شر چھوڑ دیا، یا اس نے دنیا میں انسان کے اندر یا مخلوقات کے اندر شر ڈال دیا، اور کیا انسان کے اندر ہمیشہ شر موجود ہوتا ہے، یا اس سے مختلف کوئی اور ریالٹی؟ قرآن کا ہولسٹک آئیڈیا اگر میں آپ کو بتاؤں، قرآن نے ایک بات واضح کی ہے، آپ قرآن کہہ لیں، آپ اسلام کہہ لیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہہ لیں، جملے بعض اوقات بڑے محتاط ہو کر بولنے چاہیے۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے ہماری سوچ، اگر میں اس وقت آپ سے کہوں جسٹ ٹیک اے پاز آف 1 منٹ، اور جو کچھ آپ کو میں نے ابھی تک ان 45-50 منٹس میں پڑھایا ہے، جسٹ تھنک اپون اٹ۔ In the gap of 50 to 60 seconds, or in a pause of 50 to 60 seconds, many thoughts gonna hit your mind. اور یہاں جتنی خواتین مجھے سن رہی ہیں، سب کو الگ الگ تھاٹس ہٹ کریں گے، مگر جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ سب آپ بول نہیں رہے ہوتے۔ آپ کہیں کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہیں، کسی سے ملنے گئی ہیں، کوئی آپ سے ملنے آیا ہوا ہے، آپ کسی گیدرنگ میں ہیں، اس گیدرنگ میں کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کتنا کچھ سوچ رہی ہوتی ہیں اور کتنا کم بول رہی ہوتی ہیں؟ موسٹ آف دا ٹائم 15 لوگ بیٹھے ہیں، 20 لوگ بیٹھے ہیں، سب باتیں کر رہے ہیں، تو آپ جتنا کچھ اپنے ذہن میں تھاٹس کو ٹکراتے ہوئے محسوس کر رہی ہوتی ہیں، آپ اس کا ہاف بھی نہیں بول رہی ہوتی۔ تو بعض اوقات دین کے معاملے میں بہت سی انفارمیشن یہاں دماغ میں اوپر ہوتی ہے، بٹ بولنا کیسے ہے؟ مومن پہلے تولتا ہے پھر بولتا ہے۔ تھنک بفور یو اسپیک، سوچ سمجھ کر بولا جاتا ہے۔ قرآن نے ایک واضح بات ہمیں بتائی، اللہ خالق الشر نہیں ہے، یہ نہیں کہتے اللہ خالق الشر ہے، بلکہ کہتے ہیں توحید ہمیں یہ سکھاتی ہے، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ خالق الشر ہو۔ احتیاطاً بولتا ہے نا مومن، ایسے تھوڑی میرے منہ میں جو بھی آئے میں بول دوں، مجھے بڑا محتاط ہو کر بولنا ہوتا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ، اللہ خالق الشر نہیں کہا جاتا۔ قرآن نے اللہ کا تعارف کرایا ہے، اور کیا ہے؟ اللہ صرف اچھی صفات کا حامل ہے، اللہ میں کوئی نعوذ باللہ بری صفات نہیں پائی جاتی۔ وہ لوگوں کو بھی وہی اچھی صفات اڈاپٹ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ سورۃ الاعراف میں پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے بہترین نام ہے، اسی ناموں سے اس کو پکارو، اور اللہ چاہتا ہے کہ انسانیت کا ایک پہلو انہی صفات کے ساتھ زندگی گزارے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک گروہ ایسا رہنا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے۔ یعنی اللہ کی سب صفات اچھی ہیں، آپ اللہ کے ساتھ صرف اچھائی اور خیر کو اٹیچ کرتے ہیں۔ سو نمبر 1، یہ نہیں کہتے زبان سے کہ اللہ خالق الشر ہے۔ نمبر 2، اللہ کے ساتھ کسی شر کو منسوب نہیں کیا جا سکتا، اللہ اس سے بہت بلند ہے کہ وہ انسانوں کو
آپ کہیں کہ براہ راست شر میں مبتلا کرتا ہے، یہ مومن بولتا نہیں ہے اس طرح سے، اس لیے کہ مومن کو پتہ ہے کہ اس کے کاموں میں صرف خیر ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا، اب پھر کیا ہم کہیں گے؟ ہم کہتے ہیں اس نے انسان میں شر کا ایلیمنٹ ڈالا ہے. شر ڈیولپ کرنا بالکل ایک الگ چیز ہے، انسان میں ایک پوٹینشیل موجود ہے. یہ جو ہیومن فگر بنا ہے جس کو آپ انسان کہتے ہیں، اس انسان کو جو عقل کا ایلیمنٹ دیا گیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسان کے اندر فجور یعنی نافرمانی اور تقوی الہام کر دیا. So basically not directly, you can say indirectly, اللہ نے انسان کے اندر شر کا potential رکھا ہے. Now it's an appropriate and a very careful statement. اب جب آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں تو پھر اس کانسیپٹ سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں، خیر کی ہر بات میں اللہ سے لنک کروں گی. جب بھی آپ دیکھیں سورۃ کہف میں جو خضر کا واقعہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جہاں کسی اچھی بات کا انہوں نے ریفرنس دینا تھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، جہاں انہوں نے کسی ایسی بات کو ایون مینشن کرنا تھا کہ یہ میں نے کشتی میں سوراخ کیوں کر دیا، تو وہاں پہ جو انہوں نے گفتگو کا انداز اپنایا، قرآن نے ٹینس استعمال کیا، وہ فرسٹ پرسن کا استعمال کیا کہ خضر کہہ رہے ہیں میں نے کشتی کو عیب دار کر دیا. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ نے مجھے کہا کہ میں کشتی کو عیب دار کر دوں، جبکہ جب یتیموں کے لیے دیوار بنا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے گائیڈنس دی کہ میں دیوار کھڑی کر دوں. تو اس مزاج کو سمجھیں. ابھی میں نے جب کلاس شروع کی تھی تو آپ کو کہا تھا سورۃ الزلزلہ کا سمرائزڈ کرکس is within the ayah number 7 and 8. میرا قیامت کے تذکرے کو پڑھنے کے بعد دنیا گزارنے کا مزاج بدل جائے، میں محتاط ہو جاؤں، میں جو عمل کروں سوچ کے کروں کہ خیر کا کر رہی ہوں کہ شر کا کر رہی ہوں، کس پاکٹ میں جائے گا، میری خیر کی پاکٹ میں جائے گا یا میرے شر کی پاکٹ میں جائے گا. Because I will be accountable at the end of the day, and what goes around comes around. Not just in آخرہ، میں دنیا میں بھی اپنے اعمال کا ریپرکشن فیس کروں گی. تو ان دو آیتوں کے اندر میجر کرکس ہے. اب آج سے اپنی زندگی کے اندر ایک دعا کرتے ہوئے عافیت کی دعا مانگنا مت بھولیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ ہم کانسٹنٹلی اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا، اللہ میرے سارے معاملات کو خوبصورت کر دے. کتنی پیاری دعا ہے، ایک جملہ یاد کر لیں، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا، اللہ میرے ہر عمل کو، ہر امور کہتے ہیں میرے سارے معاملات، اللہ میرے سارے معاملات کو خوبصورت کر دے. اب چاہے رشتے نبھانا ہو، اب چاہے پڑھائیاں کرنا ہو، اب چاہے بچے پالنا ہو، اب چاہے بچوں کی تربیت ہو، ہم ہر چیز کو خوبصورت بنانے کی بات کر رہے ہیں. اس طرح سے اللہم انا نسألک العافیۃ، اللہ ہم آپ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. یہ دو جملے ہر دعا میں چلتے پھرتے مانگ لیا کریں. And then you will see the miracles happening in front of you in your life on the daily basis. تو ایک دعاؤں میں خیر مانگنی ہے، عافیت مانگنی ہے. دو اس رب کریم سے اس کے خزانوں کے مطابق مانگنا ہے، اپنی چھوٹی عقل کے مطابق نہیں مانگنا. تین، اپنی زندگی کے اندر اپنے رب کے لائے ہوئے فیصلوں پر توکل کرنی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ جب میں اللہ کی فرما برداری کروں گی تو حالات کتنے بھی مشکل ہو جائیں، result will be like that expensive branded gift. میرا رب اسی معاملے میں سے خیر کو ضرور باہر لائے گا. نمبر 4، زندگی میں اللہ تعالیٰ اتنی مجھے محتاط کیفیت سے زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ میں اللہ کے لیے جو الفاظ بھی استعمال کروں، جو جملے بھی استعمال کروں، وہ بہت کیئرفل اینڈ پر ہوں. اللہ کو خالق الشر نہیں کہا جاتا. ایک بلیور، ایک مومن، ایک متقی، ایک محسن بڑا محتاط ہوتا ہے
when he talks about the Rabb, آپ اللہ کو خالق و شر نہیں کہتے، آپ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دو مخلوقات جن کو اکاؤنٹیبل مخلوقات بنایا ہے، انسان اور جن، ان دونوں مخلوقات میں خیر اور شر کا پوٹینشیل رکھتے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بیکاز انسان ذمہ دار ہے، تو اب انسان کی مرضی ہے وہ شر پر عمل کرے یا خیر پر عمل کرے. Nobody can come at the safe end by saying مجھے تو اللہ نے بنایا ہی جہنم کے لیے ہے تو میرا کیا قصور اگر میں گناہ کرتا ہوں. آپ کا قصور ہے اور بہت زیادہ ہے، بیکاز اللہ نے آپ کو صرف شر کے ساتھ نہیں پیدا کیا تھا، اللہ نے آپ کو دو پوٹینشیل ایک ساتھ دے دیے تھے، عقل دے دی تھی درمیان میں اور دل دے دیا تھا ٹو بیلنس تھنگس آؤٹ، کہ اب آپ کو اپنی انکلینیشن یا تو خیر کی طرف لانی ہے یا شر کی طرف لانی ہے. سو اس سے پہلے کہ ہم شر سمجھتے، ہم نے پہلے ایک آپ کہہ سکتی ہیں فلوسافیکل کویسچن ریزڈ بائی دا نان مسلم اپان اسلام اینڈ اپان مسلمس، ہم نے اس کو اسٹڈی کر لیا ہے کہ شر پیدا کرنے والا کیا اللہ کہا جا سکتا ہے؟ جی نہیں. ہم کہتے ہیں اللہ خالق و شر نہیں ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں اللہ صرف خیر کا سورس ہے، خیر کا منبع ہے، ہم صرف اس کے ساتھ خیر کو ایسوسیٹ کر سکتے ہیں. ہاں اللہ نے دو مخلوقات انسان اور جنات، ان کے اندر شر اور خیر انگرینڈ کر دیا ہے، ان کو آپشن دے دیے ہیں، دونوں راستے ان کے سامنے کھول دیے ہیں. if the inclination a man will find towards the deeds those will be on the path of shar، تو وہ اپنے لیے شر اکٹھا کر لے گا. if the person will move forward on the path of the guidance تو وہ اپنے لیے خیر اکٹھے کر لے گا. یہ ٹاپک ہمارا آج الحمدللہ ایک بیسک اینڈ سے کور ہو گیا. نیکسٹ کلاس میں ہم آیت نمبر 8 کے اوپر شر کو مزید سمجھتے ہوئے ڈیٹیل سے بات کریں گے، بٹ نیکسٹ کلاس ہماری اب تھوڑی گیپ کے بعد ہوگی. وہ گیپ اس لیے بھی آ رہا ہے کہ بہت سے لوگ چھٹیاں ہو رہی ہیں، جون جولائی ورلڈ وائڈ سمر بریک آتی ہے، کچھ جگہوں پر یہ بریک نہیں آتی جہاں ٹھنڈے علاقے ہیں، بٹ موسٹ آف دا places we have this summer break kind of a stuff. تو اب آپ کی کلاس جو ہے اس میں تھوڑا سا گیپ آئے گا. I will inshallah do the class after عید الاضحیٰ now. آپ کا 2 ہفتے کا بریک ہے، 2 ہفتے کا بریک لائک 6th of June and 13th of June. ان 2 دنوں میں کلاسز نہیں ہوں گی. 2 دن کلاس نہیں ہوگی تو مطلب ہے آپ کا اب آلموسٹ یہ 20 دن کا گیپ آ رہا ہے. آج 30th مئی ہے. نیکسٹ کلاس آئی گونا ٹیک انشاءاللہ آن 20th June. بائی دا ٹائم جو حج پر لوگ جا رہے ہیں وہ واپس آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور عید ہماری ہو جائے گی، تھوڑی بہت بریک آ جائے گی. انیشیلی آئی واز تھنکنگ ٹو گیو کمپلیٹ بریک بٹوین جون اینڈ جولائی، لیکن یہ اپ اینڈ ڈاؤن رہے گا بیکاز آف مائی ٹریولنگ اور فیملی کمٹمنٹ. تو ابھی فی الحال یہ ہے کہ اب نیکسٹ کلاس سورۃ الزلزلہ کی، جو کہ آپ کی کلاس نمبر 39 ہوگی، ڈے 39، یہ 20th جون تھرسڈے 3 PM پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم پر انشاءاللہ ہوگی. اللہ کے حوالے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے. ذی الحج کے مہینے اور ذی الحج کے شروع کے 9 دن خوب عبادت کیجیے. جو بہترین عبادت کر سکتے ہیں، اذکار کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، جو کر سکتے ہیں کریں. جو لوگ حج پر جا رہے ہیں اللہ ان کو بہترین عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اور اللہ ان سے اس عبادت کو بہترین طریقے سے قبول فرما لے. جو لوگ پیچھے ہیں ہمیشہ کی طرح آپ نے کتنے بھی حج کیے ہوں، ہر سال اس موقع پر جب آپ خود حج پر نہیں جا رہے ہوتے تو آپ کی بہت خواہش ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ حج پر جائیں اور اس موقع کا فائدہ اٹھائیں. تو اللہ نے ابھی ہمیں ایک سبق دیا ہے قرآن کی آیت سے، خیر مانگیں، عافیت مانگیں. ہم سب مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اگلے سال حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ نہیں جا سکے بحالت مجبوری، اللہ ان کو یہاں بیٹھے بیٹھے حج کا ثواب دے اور اگلے سال بہترین حج کرائے. اور اللہ باقی سب لوگوں کو جو اس سال کر رہے ہیں ان کا خیر و عافیت سے فرض مکمل کروائے، اور ہم سب کو اپنے گھر میں اگلے سال ضرور بلائے. اللہ کے حوالے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. اور جب چھٹیوں کا وقت ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے گھر والوں کو وقت دینے کا وقت ہوتا ہے. ڈو یور بیسٹ کہ جتنا بھی ٹائم ان کو دے سکیں اور جو سیکھا ہے اس پر اس کو اپلیکیشن میں لا سکیں. فی امان اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک،
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.